अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे तालीम मेरा हक है। आज तालीम का दौर है। तालीमी आज़ादी की हर तरफ गूंज सुनाई देती है। तालीम के हक पर बहुत बातचीत है। हम तालीम के मैदान में औरत के हक पर बात करने जा रहे हैं। मैं एक वाक़े से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि सैयदा आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, अभी थोड़ी देर पहले जब आप किसी से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो आपने मुझसे कहा ये अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है। जब आप उससे बातचीत करते रहे, जब आप उसके साथ मुलाकात में मसरूफ़ थे तो आप उसके साथ इंतहाई अखलाक से पेश आए। ये सब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, आयशा, ये मेरे लायक नहीं है कि मैं बदखुल्की का मुजाहरा करूं। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज उसी से मुमकिन है जिसका दिलो दिमाग रोशन हो। सच्ची बात यह है कि तालीम ही की वजह से फ़िक्री आज़ादी मुमकिन है। तालीम की वजह से ही मादी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। तालीम हर औरत का भी हक है। और मैं समझती हूँ कि मर्द के मुकाबले में औरत को ज़्यादा तालीम चाहिए, क्योंकि मर्द रोज़ी कमाने के लिए जो इल्म हासिल करना चाहता है, औरत को उसके मुकाबले में ज़्यादा बड़ा काम करना है। रोज़ी इंसान के लिए कमाई जाती है और इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम की ज़रूरत होती है। मैं अजीब सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक निजी यूनिवर्सिटी में मुझे बातचीत करने का मौका मिला। कोई सेमिनार था, मैं वहाँ पे बातचीत कर रही थी। सेमिनार से पहले स्टाफ ने अपनी यूनिवर्सिटी की वकालत में बहुत कुछ कहा कि हमारा स्टूडेंट जो है वो जब मार्केट में जाता है तो उसकी स्किल्स और उसके जो कुछ वो सीख चुका होता है वो इतना बेहतर होता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में कि उसे मैदान अमल में जाके वो तकलीफ़ नहीं होती। बहुत देर तक ये बातचीत चलती रही तो मैंने उनसे पूछा, आप ये बताइए कि आपका स्टूडेंट जब मार्केट में जाता है वो बहैसियत इंसान के कैसा साबित होता है? आप उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या काम है जो करते हैं? आपके सिलेबस में क्या गुंजाइश है? आपकी टीचर्स ट्रेनिंग में क्या चीज़ शामिल है? उन्होंने कहा कि ये तो हमारे मकासद में शामिल नहीं है। हाँ, ये सच्ची बात है कि हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ स्किल्स सिखाई जाती हैं, जहाँ रोज़ी कमाने की मशीन ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन इंसान को अच्छा इंसान नहीं बनाया जाता। इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए
اچھا مسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلا کردار خاندان نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور خاندان میں یہ ذمہ داری مانگی ہے۔ اگرچہ باپ اس سلسلے میں اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، لیکن بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو عورت کو تعلیم دینا زیادہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ عورت نے مرد کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام کرنا ہے، انسان سازی کا کام۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اسکول ایجوکیشن مردوں کے مقابلے میں عورت زیادہ بہتر دے سکتی ہے۔ عورت جب میدان عمل میں نکلتی ہے، اس بہت سے ایسے کام بھی کرتی ہے جو کام شاید اس کے مقابلے میں مرد زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہوں۔ دیکھیں، ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اوورآل اللہ پاک نے عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان سازی کا کام زیادہ عمدہ انداز میں کر سکتی ہے۔ تو ہم اگر اسکول ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں عورت بہتر طور پر یہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے، دے سکتی ہے، وہ بہتر طور پر یہ کام کر سکتی ہے۔ تو کردار سازی میں خاندان کے بعد دوسرا بڑا ادارہ جو کام کرتا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ظاہر ہے اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو یہ کردار تو ادا کرنا ہے۔ تو اسکول ایجوکیشن کے لیے بھی عورت کو بہتر تعلیم دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی روحانی، شعوری، فکری ترقی کے لیے مرد تو کام کی مشین بن گیا، اگرچہ اب تو عورت بھی کام کی مشین بن گئی ہے، بلکہ مرد کے مقابلے میں وہ باہر بھی گھر بھی زیادہ کام انجام دیتی ہے۔ لیکن سوسائٹی میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، تو معاشروں کی ترقی کے لیے بھی عورت کا کردار اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سوچتی ہوں وہ انٹلیکچول ایکسچینج جو تعلیم کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے، آج ہماری سوسائٹی میں وہ ایکسچینج کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا لمحے بھر کو غور تو کیجئے، ہمارے گھروں میں آپس کی بات چیت کا دائرہ کار کیا ہے؟ مسائل، مشکلات، کھانے، لباس، گھر کی سجاوٹ، باہر کی زندگی میں زیادہ مال کمانے کے حرص۔ اچھے انسان کہاں ہیں؟ اب اچھے انسان کیوں نہیں جنم لیتے؟ 17 سال کا محمد بن قاسم تھا جب وہ سندھ میں آیا۔ آج تک یہ پورا علاقہ محمد بن قاسم کو یاد کرتا ہے۔ 17 ایئرز میں آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے جائزہ تو لیجئے، ہمارے دور کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو نشے میں مبتلا ہے۔ ہمارے وہ اسکول جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں، ان اسکولز کے حوالے سے تو دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ نہ اسکول یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے
نہ ماں باپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ پھر اچھے انسان جو سوسائٹی کو پیسفل بنا سکیں، جو رواداری سکھا سکیں، حسن سلوک، محبت، ہمدردی، ایثار، تعاون، یہ ساری خصوصیات رکھنے والے انسان کہاں ہیں؟ ایسے انسانوں کے لیے عورت کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ دور نبوی کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس سے حساب کتاب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ سیدہ عائشہ نے اس پر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے تو اپنی کتاب میں فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اعمال کی پیشی کی بات ہے، جس سے جرح کی گئی وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ انٹلیکچول ایکسچینج اسی صورت میں ممکن ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو، جب عورت پہچان رکھتی ہو، جب وہ فکری طور پر آزاد ہو، جب وہ شعوری طور پر روشن دل و دماغ رکھتی ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مشرکوں نے دور جاہلیت میں جو نیک کام کیے ہیں ان کاموں پر کیا انہیں جزا ملے گی؟ جیسا کہ عبداللہ ابن جدعان کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دور جاہلیت میں بہت نیک کام کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب جزا کے دن میری خطائیں معاف کر دیجیے گا۔ خطا بخشی کی امید نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کام کسی اور ہی انٹینشن سے ہوتے رہے۔ وہ انٹینشن کیا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ یہ تو بات تھی اس گھرانے کی جس کو یہ حکم دیا گیا تھا وَاسْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، آپ لوگ آپس میں مذاکرہ کریں ان آیات کے بارے میں جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ خواتین کی تعلیمی تحریک کا سبب بننے والی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ ہاں، یہ آیت بتاتی ہے کہ خواتین کا اصل کام کیا ہے۔ وہ آسمان سے پھیلنے والی روشنی، آسمان سے اترنے والی وحی کی آیات کو نہ صرف سنیں گی، یاد رکھیں گی، بلکہ انٹلیکچول ایکسچینج کریں گی۔ یہی اصل علم ہے۔ آج کے دور میں جو تعلیم دی جاتی ہے کتنا کم انٹلیکچول ایکسچینج سکھایا جاتا ہے۔ زیادہ بوجھ ہے جو لوگوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ اپنے یہاں کی ایجوکیشن دیکھیے، کتنے کم تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر برابری کی بنیاد پر لوگ بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور لوگ اس میدان میں محنت کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں تو تعلیمی میدان صرف مردوں کے لیے کھلا تھا، عورت تو علم سے بہت دور تھی۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، پھر بعد میں بھی ان کا خیال رکھے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹی جسے زندگی کا حق نہیں تھا، اس بیٹی کو کیسے علم کا حق دلوایا؟
باپ کی ذمہ داری تو سب کو سمجھ آتی ہے، اسلام تو اس سے بہت آگے جا کے شوہر کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو عورت علم نہیں رکھتی، دین کا فہم نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی، تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اس کے لیے اسے ذاتی طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے، اس کی تعلیم کے اخراجات بھی اٹھانے چاہیے، اور اس سلسلے میں اپنی جانب سے بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ایک مرد اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تو اٹھائے گا، اب بچوں کی ماں کا بھی بوجھ وہ اٹھائے؟ یہ اسلام ہے جس نے تعلیم کا حق دیا ہے، یہی تعلیم تو ہے جو ایک ماں کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے وقت دینا ہے، ان کی کردار سازی کرنی ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو بچے اچھے انسان بننے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو تعلیم دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت مرد کو تعلیم دینے کے۔ ہاں، میں یہاں پہ ایک بات اور واضح کرنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کی وجہ سے کوئی روزی کمانے کے قابل ہو جائے، حالانکہ تعلیم کا اصل مقصد اچھا انسان بنانا ہونا چاہیے۔ تعلیم کے مقاصد کو ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں جتنا وائلنس ہو گیا، ٹالرنس ختم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو اپروچ نہیں رکھتے، انسانوں سے زیادہ جانوروں سے محبت ہو گئی، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عورت کو تعلیم دیجیے تاکہ اچھے انسانوں کا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اچھا انسان ہی اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا تھا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کے لیے کتنا وقت نکالا، اور آج ہم اس علمی ورثے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کن کے توسط سے پہنچا، تو حدیث کی روایت کرنے والوں کے پہلے درجے میں حضرت عائشہ صدیقہ آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ کا فہم، ان کی حکمت اس قدر زیادہ تھی کہ مرد بھی ان معاملات میں ان سے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے جن معاملات میں وہ آپس کے انٹلیکچول ایکسچینج کے بعد ناکام ہو جاتے تھے۔ فقہائے سبع سیدنا عمر کے دور میں جب کسی مسئلے کے حل کے دریافت کے لیے کوشش کر بیٹھتے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے تھے، تو آخر میں وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کے پاس چلے آتے۔ یہ حق ہے عورت کا جس کی جانب ہماری سوسائٹی میں توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو معاشی کارکن بنانے کے لیے بھرپور ایفرٹ جاری ہے۔ عورت معاشی کارکن بننے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، معاش تو مرد کرے گا، مرد ہی عورت کی کفالت کرے گا۔ عورت ساتھ دینا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب عورت کمائے گی تو اس کا مال ہے، اس مال پر اس کا حق ہے۔
اپنا حق پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے افراد یہ سمجھ جائیں کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو عورت کا حق ہے۔ میں سمجھتی ہوں سارے انسانوں کا حق ہے، لیکن عورت کا حق فائق ہے کیونکہ وہ انسان ساز ہے۔ انسانوں کی کردار سازی کے لیے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے۔ تعلیم کے حق کو ضرور پہچانیں۔ اسلام ہے جس نے عورت کو یہ حق دیا، تعلیم کے لیے آسانیاں پیدا کی، رکاوٹوں کو دور کیا اور تعلیم کی طرف توجہ دلوائی۔ یہ 3 بنیادی نکات ہیں اسلامی تعلیم کے حوالے سے خواتین کی آزادی کے لیے۔ تعلیمی سہولیات، تعلیمی رکاوٹوں کو دور کرنا اور خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی آسمانی تعلیم کے لیے، وحی کی تعلیم کے لیے رکاوٹیں دور کر دی جائیں اور اس کے لیے حکومتی سطح پر سہولیات پیدا کی جائیں، اور اس کے لیے عمومی طور پر بھی میڈیا کے توسط سے بھی اور نجی سطح پر بھی لوگ ایک دوسرے کو توجہ دلائیں، رغبت دلائیں۔ ہاں، تعلیم ہی سے روشن مستقبل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔